रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इतने ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं कि उन सब का ज़िक्र एक प्रोग्राम में मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चंद एक अहम और दिलचस्प मामलात पर इस प्रोग्राम में तबसरा किया जाए। सर फ़हरिस्त तो कौमी हुकूमत के लिए जो कोशिशें जारी हैं उनके बारे में ज़िक्र करना है कि क्या फ़ार्मूला हो सकता है, और फिर ये कि पीटीआई ने अपोजिशन जमात होते हुए किस तरह कम से कम कौमी असम्बली के 20 हलकों में धांधली की अपने सहूलतकारों की मदद से और इंतखाबी अमले की मदद से उस पर एक नया भौचाल पैदा होने वाला, जैसे पंजाबी में घड़बस कहते हैं, वो मचने वाला है और पीटीआई के लिए बड़ी परेशान कुन ख़बरें आ सकती हैं। और फिर मुल्क की सियासत से दो अहम अफराद जिनका पनामा साजिश केस में किरदार रहा है वो सियासत के मंजर से हट गए हैं, एक जहांगीर तरीन साहब और दूसरे सिराजुल हक साहब। इसका हवाल भी कुछ पेश होगा, लेकिन इससे पहले मैं एक ये बता दूं कि पीटीआई के हामी सहाफ़ी जिस तरह झूठ घड़ते हैं वो कमाल का झूठ घड़ते हैं, अगरचे वो झूठ चलता नहीं है, 2 दिन में ही वो ठूस हो जाता है। अभी परसों इन्होंने एक झूठ बोला कि जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब जेल में जाकर इमरान खान से मिले हैं। ये ख़बर मारियाना बाबर ने ब्रेक की। अब मुझे पता नहीं है कि उनको किसने ट्रैप किया और क्या फीड किया कि उन्होंने ये ख़बर नशर कर दी। उनकी रेपुटेशन तो एक जर्नलिस्ट की है और वो उनसे तवक्को नहीं थी कि वो एक झूठी खबर चलाएंगी, ज़रूर किसी ने ट्रैप किया होगा। और फिर इसके बाद पीटीआई का सोशल मीडिया सरगर्म हो गया, कई प्रोग्राम कर डाले और वही पुरानी धुन कि फ़ौज झुक गई, मिलिट्री झुक गई, इमरान खान के कदमों पर आ गई, ये हो गया और पता नहीं। फिर जब उनको ये पता चला कि साहिर शमशाद साहब तो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो दुबई गए हुए हैं, तो इन्होंने फ़ौरन फिर पैंतरा बदला और इस खबर को रीशेप किया और कहा कि नहीं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब नहीं बल्कि एक और लेफ्टिनेंट जनरल साहब है अवैस दस्तगीर साहब, वो जाकर जेल में मिले हैं और इमरान खान ने शर्त लगा दी है कि मुझसे बात करनी है तो 40 कौमी असम्बली के जो हलके हैं उनमें मुझे कामयाबी दिलवाओ, यानी वहाँ री पोलिंग करवाओ और मुझे इंतखाबी फतह दिलवाओ, फिर आगे बात होगी। इस तरह की कहानी है। ये सारी सिरे से झूठ है। बात यह है कि जेल में कोई जनरल लेवल का आदमी बल्कि कोई ब्रिगेडियर लेवल का आदमी भी मिले तो ये खबर छुपी नहीं रह सकती। ये सारी की सारी खबर झूठ है। अब एक नया झूठ फैलाया जा रहा है कि इमरान खान को जेल से रिहा करके बड़ी गाला के इमरान खान के घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, बुशरा बीबी के साथ दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो ये भी एक गलत खबर है। हकीकत सिर्फ ये है कि 9 मई के वाक़यात में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और अब ये जो 9 मई की तरस की एक और साजिश पकड़ी गई है जिसमें पीटीआई के लोग एक दूसरे को हिदायत दे रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर हमला करना है, फ़लाँ जगह पर इस तरह जाना है, जिसका इंकशाफ वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो उसके बाद तो ये मामला पीटीआई के लिए और भी संगीन हो गया है। और इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर जो थी वो पीटीआई के एक वफ़ादार जो पाकिस्तान का बड़ा अज़ली और दरीना दुश्मन है, शाहीन सबाही, अमेरिका में बैठा हुआ, उसने जोश में आकर ब्रेक कर दी और एक बड़ा प्लान नाकाम बना दिया। लेकिन ये प्लान अपनी जगह पर एक बड़ा अहमकाना और यानी मायूसाना किस्म का प्रोग्राम था। साजिश बहुत बड़ी थी, यानी अपने संगीनी के एतबार से, लेकिन वो कमज़ोर बुनियादों पर खड़ी हुई थी। शाहीन साहबाई ने एक ट्वीट करके इशारों में ये ख़बर लीक कर दी। ख़बर ये थी कि पीटीआई ने एक प्रोग्राम फ़ैसला किया, प्रोग्राम ये बनाया कि जब ये हलफ वफ़ादारी हो जाएगी तो उसके बाद पीटीआई पेशावर में पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास मुनक़्क़द करेगी। कौमी असम्बली का इजलास इस्लामाबाद के बजाय पेशावर में किया जाएगा और पेशावर के इस इजलास में पीटीआई के जो उम्मीदवार जीते हैं वो शामिल होंगे और इनके अलावा वो 40 या 50 या 60 उम्मीदवार जिनके बारे में पीटीआई के दावा है कि वो इलेक्शन जीत गए हैं लेकिन उनको हरवा दिया गया, उनको भी बुलाया जाएगा। और इस तरह कौमी असम्बली का अगर ईवान 350 का 360 का जितने का भी है तो उसमें से कोई 180 अरकान यानी अक्सरियत 180 अरकान भारी अक्सरियत के साथ उस कौमी असम्बली के इजलास में ढाका की तरस का कोई ऐलान करेंगे। ये शाहीन साहबाई के अल्फाज है
کہ جس طرح شیخ مجیب الرحمان نے اپنا اجلاس طلب کر لیا تھا ڈھاکہ میں اور اس میں ایک اعلان کیا تھا جس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا تھا، تو اس طرح کا اعلان کیا جائے گا۔ اب یہ ویسے تو بہت ہی سنگین فیصلہ ہے اور اس کی پیچھے وہ ایک پورا منصوبہ ہے جس کے بارے میں بتایا کرتا ہوں کہ ان کا آخری کار جو منزل ہے وہ آزاد پختونستان ہے، اور یہ آزاد پختونستان کا اعلان کسی وقت کر بھی سکتے ہیں، ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ آپ نے وہ شعر مروت افضل کا وہ کل والا پریس ٹاک سنا ہوگا جس میں اس نے کہا کہ میں عمران خان سے جیل میں ملا اور عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ باہر جاؤ تو میرا یہ پیغام دینا کہ میں غیور پشتونوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اسے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، تو پھر یہ غیور پشتونوں کے ساتھ خاص طور پر مبارکبادی عہد کا کیا معنی ہے؟ تو یہ اس کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ویسے برسبیل تذکرہ میں یہ بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے امیدواروں کو 1,69,00,000 ووٹ ملے پچھلے الیکشن کے مقابلے میں، ویسے تو 1,00,000 کم ہے، یہ دعویٰ بھی جھوٹ ہے، اس لیے یہ 1,69,00,000 ووٹ تمام آزاد امیدواروں کو ملا کر ملے ہیں، جن کے بارے میں یہ ملک ریاض کا کنٹرول میڈیا یہ تاثر دیتا رہا کہ یہ سارے کے سارے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں۔ حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ کم سے کم 25 آزاد ارکان ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ، وہ واقعتاً آزاد امیدوار تھے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتگان نہیں تھے۔ ان میں 12 وہ بھی تھے جو مسلم لیگ نون سے ناراض ہو کر آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے اور جیت گئے۔ ان تمام آزاد امیدواروں کے ووٹ ملا کر 1,69,00,000 بنتے ہیں۔ ان میں سے اگر 25 حلقوں کے ووٹ الگ کر دیے جائیں، جس کا میں نے ٹوٹل نہیں کیا لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد بنتی ہے، تو اصل پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑا ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر میں ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ پختونخوا میں کم سے کم 1 ملین افغانی باشندے پچھلے 3.5 سال کے دور میں عمران خان نے ان کو پاکستان کی شہریت دلوائی، ان کا ووٹ بنوایا، اور اگر ان 10 لاکھ یا ان میں سے اگر 5 لاکھ بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ان کو بھی منہا کر دیں تو پی ٹی آئی کی پھر باقی ماندہ مقبولیت یہ رہ جاتی ہے۔ تو یہ پشاور میں ڈھاکہ جیسا اجلاس اور پھر ڈھاکہ جیسا متوقع اعلان، یہ ظاہر اداروں کے نوٹس میں معاملہ آ گیا ہے، اور ان خبروں کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرمی ہو یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ اداروں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے حقیقی ووٹ کتنا اور پی ٹی آئی کے مخالف ووٹ کتنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو شاہین صبائی نے بریک کی، اور پھر اس طرح پی ٹی آئی کے پاؤں پر اس نے کلہاڑی مار دی۔ پی ٹی آئی یہ کام اس لیے نہیں کر سکتی کہ پی ٹی آئی کے جو پنجاب کے ارکان اسمبلی ہیں، کیا وہ اس طرح پشاور جا کر سکوت ڈھاکہ جیسا کوئی اعلان کرنے کے بعد واپس پنجاب آ سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد اس کی کمزور تھی، لیکن بہرحال سازش تھی، سازش کرنے سے یہ باز نہیں آئیں گے، اور انہوں نے 9 مئی کا جو دوبارہ ایک پلے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ بھی لیک ہو گیا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو ان سب چیزوں کے بعد اب پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کی سیاست میں گنجائش محدود ہوتی جا رہی ہے، اور اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت ہوگی، نہ عمران خان کے نام کا کوئی لیڈر۔ یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں کہ عمران خان اگلے الیکشن میں جیت آئے گا اور اس وقت نوجوان نسل جو ووٹ ڈالے گی۔ بھائی یہ جو 2.5 کروڑ نوجوان آپ کا دعویٰ تھا کہ 2.5 کروڑ نوجوان پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، تو 1,70,00,000 میں سے 1,69,00,000 میں سے یہ آزاد امیدواروں کے ووٹ بھی منہا کر دیے جائیں تو یہ تو بنتے ہیں تقریباً 1.5 کروڑ سے بھی کم بنتے ہیں، 1,40,00,000 کے قریب بنتے ہوں گے۔ تو 1,40,00,000 میں سے آپ یہ 2.5 کروڑ منفی مائنس کیسے کریں گے یہ بتا دیں ذرا۔ اچھا ناظرین، مخلوط حکومت کے بارے میں بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، بڑے میڈیا گروپس کی جانب سے بھی، چھوٹے میڈیا گروپس کی جانب سے بھی۔ تو اب چونکہ اعتبار نہیں رہا، اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ملک ریاض جنگ اور جیو میڈیا گروپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ARY کو بھی اور دنیا کو بھی اور 3-4 اور چھوٹے چینلز کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو میڈیا کی خبریں 100% قابل اعتبار اب نہیں رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی فارمولہ کوئی ایسا طے نہیں ہوا جس کے مطابق حکومت بنے گی، لیکن 2 باتیں طے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک فارمولہ ایسا طے پا جائے گا اگلے چند دنوں میں جس کے اوپر یہ مخلوط حکومت کی بنیاد کھڑی ہوگی، اور ضروری نہیں
کہ اس کا اعلان بھی چند دنوں کے اندر اندر ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اعلان سامنے آئے اس میں کچھ رد و بدل بھی ہو۔ بہرحال ایک تو یہ طے ہے کہ مخلوط حکومت کا فارمولہ بن جائے گا، آسانی کے ساتھ بن جائے گا، کیونکہ بہت سارے معاملات پہلے ہی طے ہو چکے ہیں۔ اور دوسرے یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن وزیر اعظم وہ بنتے ہیں یا کوئی اور بنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلم لیگ پنجاب سے باہر کسی کو وزیر اعظم بنانے پر تیار ہو جائے، یہ بھی ایک آپشن ہے، فیصلہ اس کا بھی نہیں ہوا۔ لیکن جو بھی ہے، مخلوط قومی حکومت کی قیادت نواز شریف صاحب کے پاس رہے گی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ بیرون ملک سے آنے والی تمام گارنٹیوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ زمام کار نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنے گی، ان کا طے ہو گیا، یا اس کے برعکس الٹ خبر بھی چلائی جا رہی ہے کہ فوج نے کہہ دیا خبردار مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنانا۔ یہ دونوں خبریں بھی جھوٹ ہیں۔ نہ انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مت بنانا۔ اس دونوں باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ممکن ہے مریم کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، لیکن ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چند ملاقاتوں کے دور اور ہوں گے، ہو سکتا ہے آج یا کل یہ اعلان آ جائے کہ فارمولہ طے پا گیا ہے، لیکن حقیقی فارمولہ سامنے آنے میں کئی دن لگیں گے، اور یہ فارمولہ تب سامنے آئے گا جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تاریخ قریب آ جائے گی۔ ناظرین، ملک ریاض کے کنٹرول میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں ایک فضا بنا دی گئی کہ پی ٹی آئی کو دھاندلی سے ہرایا گیا ہے۔ حقیقت اب سامنے آنے لگی ہے، اور لوگوں کو جب سارے معاملات سامنے آئیں گے تو لوگوں کو خاصی حیرت ہوگی، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ دھاندلی پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اب یہ پارلیمانی سیاست کی تاریخ کا ایک نیا منفرد واقعہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو اپوزیشن میں ہے اور جو کسی حد تک زیر عتاب بھی ہے، وہ کیسے دھاندلی کر سکتی ہے۔ تو اس کا جواب ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم آپریشن پروجیکٹ، جو بھی اس کو نام دے لیں، اس کے تحت تمام اداروں میں پی ٹی آئی کے سہولت کار داخل کیے گئے تھے بڑی تعداد میں۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں، تو 9 مئی کے جو دہشت گرد تھے، شاندانہ گلزار تھی، زرتاج گل تھی، یہ سکہ بند دہشت گرد عورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آفریدی اور پتہ نہیں کون کون سے نام یاد بھی نہیں ہے مجھے اس وقت ذہن میں، بہت سارے نام ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے، 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے۔ ان کی ویڈیو کلپس موجود ہیں، لیکن ہائی کورٹس نے ان سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ آپ کے سمجھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے کافی بات ہے کہ اداروں کے اندر پروجیکٹ عمران کے تحت لگائے گئے لوگ آج بھی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور یہ صرف عدلیہ کے اندر نہیں ہے، یہ بیوروکریسی کے اندر بھی ہیں، یہ محکمہ تعلیم کے لوگ بھی ہیں، ان میں شامل ہیں، جن کے استاد اور استانیہ اور ٹیچر وہاں انتخابی ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ تو ان حضرات کے ساتھ پی ٹی آئی کے رابطے تھے، اور پھر اس کے علاوہ جن کی اتنی کوئی وابستگی نہیں تھی، ان کو پھر یہ لالچ دیا گیا۔ اس کے ٹیلی فون ٹیپ بھی اداروں کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ یہ دھاندلی کرنی ہے، اور فارم نمبر 45 کا جو چکر ہے وہ ایک الگ کیس ہے جو انہوں نے جعلی بنا کر پھیلائے ہیں کہ دیکھو ہم تو یہاں سے بھی جیت گئے، ہم تو یہاں سے بھی جیت گئے۔ تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ترقیوں کا لالچ دیا گیا کہ آپ یہ اس طرح کریں، اس امیدوار کو جتوا دیں، تو آپ کو ہم حکومت میں آ کر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں 100% کی حکومت پی ٹی آئی کی بنے گی، اور آپ کو آتے ہی ہم فلاں پوسٹ پر ترقی دے دیں گے، خاصی اچھی پوسٹ پر، یعنی 2 گریڈ اوپر لے جائیں گے۔ تو اس جھانسے میں بھی آ کر بہت ساری جگہوں پر دھاندلیاں کی گئی۔ یہ ساری تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی یہ کسی نہ کسی مرحلے پر یہ سامنے آ جائیں گی۔ تو اختیار ولی صاحب جو ہیں مسلم لیگ پختونخوا کے صدر جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پختونخوا کے 10 حلقے کھول دیے جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی دھاندلی ہوئی ہے اور کس نے کی ہے۔ تو ناظرین، ابتدائی اطلاعات کے مطابق پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 9 سیٹوں کے نمبر ہیں جہاں دھاندلی کی گئی اور پی ٹی آئی کو جتوایا گیا۔ ان میں 2 سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھی جو ان سے چھینی گئی، باقی سیٹیں جے یو آئی اور اے این پی وغیرہ کی تھی۔ حلقہ نمبر 61 ہے، 115 113 120 40 37 32 25
اور 43 یہ حلقے ہیں پختونخوا کے جہاں دھاندلی ہوئی. اور پنجاب میں 79 81 86 91 97 105 111 115 133 142 146 154 171 اور 182 یہ حلقے ہیں جہاں دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا. یہ 20 سیٹیں بنتی ہیں، 20 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں اگر ان پر کام کیا جائے، اور اگر مسلم لیگ بھی ان کو پرسو کرے. پتہ نہیں وہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیونکہ بحران یہ ایک نیا بن جائے گا. سندھ میں پہلے ہی ایک بحران نے شکل اختیار کر لی ہے، تو لیکن اگر یہ پرسو کیا جائے تو یہاں الیکشن کے نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ری پولنگ ہو، چاہے وہ گنتی دوبارہ ہو، یا جو بھی اس حلقے کے اندر ہونے والی دھاندلی کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق ایکشن ہو، تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کے پنجے سے نکل سکتی ہیں. تو سندھ کے بحران کی میں نے بات کی. وہاں یہ ہوا ہے کہ پہلے تو جماعت اسلامی کراچی کے رہنما نعیم الحق نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ واپس کر دی، اس کے بعد جی ڈی اے والوں نے بھی اپنی 2 سیٹیں واپس کر دیں. وہاں یہ خاصی شکایت ہے کہ کراچی اور اندرون سندھ میں دھاندلیاں کی گئی ہیں. وہ دھاندلیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان کے استعفوں سے سندھ کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا شکی ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، اور وہاں جلسے جلوس مظاہرے وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو ناظرین، دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب اور سراج الحق صاحب مستعفی ہو گئے اپنی اپنی پارٹیوں سے. جہانگیر ترین صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے استعفے کے بعد ان کی استحکام پارٹی تقریباً ختم ہو چلی تھی کہ اس دوران یہ خبریں آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندازاً 20 کے قریب ارکان قومی اسمبلی جنہوں نے قرآن پر حلف نہیں دیا تھا، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ صرف 1/5 لوگوں نے قرآن پر حلف دیے ہیں، باقی نے نہیں دیے. وہ 20 ارکان جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائے. اس طرح جہانگیر ترین کے استعفے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کو نئی زندگی مل سکتی ہے اگر یہ خبر، یہ معاملہ منڈے چڑھتا ہے تو. اگر نہیں تو دوسری صورت تو ہے. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہرحال مسلم لیگ نون میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. ان کی تعداد 5-6 کے درمیان بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر کا جو رجحان ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف ہے. جہانگیر ترین صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ پنجاب میں مسلم لیگ سے حکومت چھین کر عمران خان کو دینے کا جو پلان تھا، اس نے ان جہانگیر ترین صاحب نے ایگزیکیوٹ کیا تھا، اور ان کا ماضی نہایت شرمناک رہا ہے. پرویز مشرف کے دور میں جہانگیر ترین اور وہ ایک شاہ تھا، وہ خواجہ گیسو دراز، کیا نام تھا اس کا، ہیئر سٹائل کنگ، مجھے اس کا نام بھول گیا، جس کی یہ بیٹی بھی 9 مئی کے واقعات میں پکڑی گئی تھی. تو ان دونوں نے مل کر پاکستانی معیشت پر جو ڈاکے ڈالے ہیں وہ ناقابل معافی ہیں. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ ایسے ڈاکوؤں کا عام طور پر احتساب نہیں ہوتا. پاناما سازش کیس کی ایک اور کردار سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کی عمارت سے مستعفی ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی اور کہا ہے کہ میں ناکامی کی ذمہ داری لیتا ہوں. حالانکہ ناکامی کی ذمہ داری لینے پر اس سے پہلے اس طرح کے استعفے کی مثال نہیں ملتی. جماعت اسلامی تو 1970 سے لے کر انتخابات میں ناکامی سے دوچار ہوتی رہی ہے، اور صرف مولانا مودودی نے استعفیٰ دیا تھا جو کہ منظور ہو گیا تھا. تو اس کے بعد تو کسی امیر کا استعفیٰ اس طرح منظور نہیں ہو. بہرحال جماعت کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم صاحب نے اجلاس طلب کیا شورا کا 17 تاریخ کو. وہ فیصلہ کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ قبول کر لے، ہو سکتا ہے وہ نہ کرے. اگر استعفیٰ قبول ہوتا ہے تو پھر نئے امیر کا انتخاب ہوگا. تو اگر استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے تو سراج الحق صاحب کیا کریں گے؟ جماعت میں رہیں گے یا پی ٹی آئی میں شامل ہو کر وہ گریٹر پختونستان کے لیے اپنی خدمات فراہم کریں گے؟ کیونکہ سراج الحق صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ آپریشن پروجیکٹ عمران کے تحت ان کو جماعت اسلامی کا امیر بنایا گیا تھا، اور انہوں نے جو تشخص بنا دیا وہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی دراصل عمران خان کے لیے کام کرنے کے علاوہ اور کسی طرف وہ توجہ نہیں دے رہی. وہ عمران خان کا ایک حاشیہ بن کر رہ گئی تھی. تو ہو سکتا ہے اب جماعت اسلامی اس حاشیے سے جان چھڑا لے. ناظرین، علی محمد خان یہ پورے دجال ہیں، سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ایک دجال ہے. اور یہ علی محمد خان وہ ہے جو جب بھی درود شریف پڑھتا ہے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ جھوٹ بکے گا، اور جب بھی اس نے جھوٹ بکنا ہوتا ہے تو تب اس نے پہلے سے درود شریف پڑھنا ہوتا ہے.
تو کل اس نے پھر ایک درود شریف پڑھ کر ایک جھوٹی پوسٹ شائع کی کہ دیکھو عمران خان یہودیوں کا کتنا مخالف ہے، فلاں جو سمٹ ہوئی تھی تو اس میں جب اسرائیل کا وہ وزیر اعظم آیا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس کے استقبال کے لیے۔ عمران خان نے یہ انکار کر دیا اٹھنے سے اور بیٹھا رہا کہ میں اسرائیل کی وزیر اعظم کا استقبال کیوں کروں۔ اچھا، یہ اتنا شیطان جھوٹا آدمی ہے کہ وہ جو سمٹ ہوئی تھی اس میں اسرائیل تھا ہی نہیں، اور وہ جو صاحب آ رہے تھے جن کے استقبال کے لیے باقی سب کھڑے ہو گئے وہ تھے روس کے صدر پیوٹن، جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے بعد میں دعویٰ بنایا کہ ہم تو چونکہ پیوٹن سے دوستی کرنا چاہتے تھے اس لیے امریکہ نے میر جعفروں سے مل کر ہماری حکومت ختم کر دی۔ تو وہ پیوٹن صدر پیوٹن تھا جس کے استقبال کو یہ نہیں اٹھا، اور سارے حال نے عمران خان کی اس بدتمیزی کو چونک کر اور حیرانی کے ساتھ دیکھا، کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی سمٹ ہو رہی ہو، کوئی ملاقات ہو رہی ہو تو اس میں کسی ملک کا عہدیدار، سربراہ، وزیر اعظم، صدر پروٹوکول کی خلاف ورزی کرے۔ تو یہ عمران خان نے اس موقع پر بدتمیزی کی تھی، اور اس بدتمیزی کو یہ علی محمد خان نامی شیطان نے، میں اسے شیطان اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر درود شریف پڑھتا ہے جھوٹ بولنے سے پہلے، اور جان بوجھ کر درود شریف پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے یہ بدبخت جو ہے یہ کسی نرم لفظ کا مستحق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت نازل ہوگی، جس طرح شیخ رشید پر نازل ہوئی ہے اور جس طرح ابھی ان کے اور بہت سارے لوگوں پر نازل ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، کئی موضوعات جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ذکر اگلے ولاگ میں ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔